अगर है ना, वो खुद देख लो कि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ छूट जाए, और फिर जब बहुत कुछ छूट जाएगा फिर नहीं क्लास के साथ आप चल पाओगे, और अगर फिर भी आप आओगे मैं नहीं आने दूँगा, ये याद रखें। क़वाइदुल इमला में सबसे अहम तरीन चीज़ जो आती है वो है किताबतुल हमज़ा। क्या है? किताबतुल हमज़ा या इमलाउल हमज़ा। किताबतुल हमज़ा, ठीक है। ये हमज़ा जो है 3 तरह की है। कितनी तरह की? 3। सिलसिले में लिखो, गुड समझिए। हाँ, किताब या हमज़ा जो है ये 3 तरह की है। एक आती है अल अव्वलिया, अल अव्वलिया यानी जो शुरू में आ जाए, ठीक है। अल अव्वलिया, और मिसाल के तौर पे अखज़ा, अखज़ा, ठीक है। ये अखज़ा फ़ेल है या इसम है? फ़ेल है। मसलन अखज़ा या इब्रीकुन, इब्रीकुन, इब्रीकुन माने लोटा, इब्रीकुन, ठीक है। और दूसरी हमज़ा होती है हमज़तुल मुतवस्सिता, अल मुतवस्सिता, दरमियान वाली हमज़ा। मसलन सअला, बीच में हमज़ा आई, ठीक है। और अल मुततर्रिफा, अल मुततर्रिफा माने जो एंड पर आ जाए, अल मुततर्रिफा। मसलन समाउन का लफ्ज़ है, ठीक है। ये आप क़वाइदुल इमला में पढ़ेंगे। जब आपकी क़वाइद की 3 किताबें क़वाइद नहव सारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको क़वाइदुल इमला में ही इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा, अगर वो सुस्त मत। हाँ, तो ये जो हमारे पास ये हमज़े हैं, मसलन अखज़ा है, अखज़ा एक ही लिखता हूँ, ये आपको याद रहेगा। हमज़तुल अव्वलिया कौन सी हमज़ा है? जो शुरू में आ जाए। हमज़तुल मुतवस्सिता वस्त में आ जाए। हमज़तुल मुततर्रिफा तरफ में आ जाए, एंड पर आ जाए। तरफ का मतलब एंड पर आ जाए। तो ये 3 हमज़े हैं। और हम जब अलिफ शुरू में आ जाए, अलिफ, यही आज मैं आपको बताऊंगा। शुरू में जब हमज़ा आती है तो ये 2 तरह की होती है। एक होती है अल क़ता, हमज़तुल क़ता, जो पढ़ी जाती है, अलग से पढ़ी जाती है, उसको हम मिला कर नहीं, दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला नहीं सकते। समझ में आया? मिसाल के तौर पे हम कहेंगे हुआ अखज़ा, जब हमने इस लफ्ज़ को हुआ के साथ मिलाकर पढ़ा तो हमज़ा छूटी नहीं, पढ़ी गई। हुआ अखज़ा, हमज़तुल क़ता। समझ में आया? दूसरी होती है हमज़तुल वस्ल, अल वस्ल माने जब हम लफ्ज़ को जोड़ते हैं तो वो जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं करता, हम जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी जुमले को आगे लिखेंगे, हुआ हुआ इस्मुहु, यहाँ हमने लिखा हुआ इस्मुहु, मिलाकर पढ़ेंगे हुवस्मुहु। क्या पढ़ेंगे? हुआ इस्मुहु को मिलाकर क्या पढ़ेंगे? क्योंकि ये अलिफ हमारी हमज़तुल वस्ल है, और इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पास हमज़तुल क़ता है। अब सवाल पैदा होता है, आपको कैसे पता चले कि ये हमज़तुल वस्ल है, ये हमज़तुल क़ता है? आइए मैं आज आपको हमज़तुल क़ता की पहली किस्त बता देता हूँ। हमज़तुल क़ता की पहली किस्त वो क्या है? अल हुरूफ कुल्लहा। हमज़तुल क़ता अल हुरूफ कुल्लहा, अल हुरूफ कुल्लहा, सही। अल हुरूफ कुल्लहा अल्लती तब्दअु बिल हमज़ा, हमज़ा
हिया हमज़तु अल-क़ता। सारे हुरूफ हमारे पास, हुरूफ कितने हैं आपने पढ़े हैं? नहीं, हुरूफ जब मैं आपको सिखा रहा था हुरूफ की लिस्ट, अस्मा की लिस्ट, अफ़आल की लिस्ट, शुरू में हुरूफुल जारा एक है ना, हुरूफुल जारा। हुरूफुल जारा कौन से हुरूफ हैं? बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंज, मुज, खला, रुबा, आशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। सारे देखिए, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंज, मुज, 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 खला, हाँ, रुबा, आशा, आशा, मिन, हाँ, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। इसमें कौन सा हरफ है जिसके शुरू में हमजा आई? सिर्फ इला। अब इला को देखा मैंने, अलिफ के नीचे क्या डाला? हमजा। इसका मतलब है हुरूफुल जारा में हमारा एक है जिसके शुरू में हमजा आती है। जब भी आप इला लिखेंगे बगैर हमजा के नहीं लिखेंगे। अगर आप बगैर हमजा के लिखेंगे इला, आपका इला गलत माना जाएगा। हाँ, ज़हाबा इला अल मस्जिदी, ये आपका ठीक है। लेकिन अगर आपने इस तरह से लिखा इला तो ये गलत माना जाएगा, ये इमला गलत है, ये इला नहीं, समझे? तो इला अल मस्जिद, ज़हाबा इला अल मस्जिद, क्या मतलब? वो मस्जिद गया, मस्जिद की तरफ गया, वो मस्जिद की तरफ गया। इसको मैं हटाता हूँ, अब मैं लिखता हूँ। तो ये लिखा आपने? लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। अल-हुरूफ कुल्लुहा अल्लती तब्दअ बिल हमज़ा, सारे वो हुरूफ की जो हमज़ा से शुरू होते हैं, हिया हमज़तुल क़ता, जिसके शुरू में आ जाए हमज़ा, हमज़तुल क़ता। इसका मतलब हुरूफ जो भी आप लिखेंगे, जितने भी हुरूफ हमारे पास अरबी में हैं, सब के सब क्या हैं? अगर उनमें शुरू में हमज़ा आ जाए, अलिफ आ जाए, तो उसके ऊपर हमज़ा आप डालेंगे, हमज़तुल क़ता। बगैर हमज़ा के आप लिखेंगे वो गलत माना जाएगा। कहीं वो न समझना। एक बार फिर से फिलहाल आप पहली बात क्या याद रखेंगे? बोलिए, क्या याद रखेंगे? पहली चीज़, हमज़ा तीन तरह की। एक है हमज़तुल अव्वलिया, ये दो तरह की होती है। एक होती है अल-क़ता, और एक है अल-वस्ल। अल-वस्ल वाली मैंने मिसाल दी आपको। अल-क़ता यानी जिसमें शुरू में, अवलिया वाली, शुरू में हमज़ा आ जाए सारे हुरूफ के अंदर। हुरूफुल जारा में एक आता है इला, आता है। अब हुरूफुल जारा में हुरूफ अल जारा, वो हुरूफ इनमें सिर्फ इला आता है। इला ऐसे हमज़ा के साथ आप लिखेंगे। तो इला पर, इला की अलिफ पर ज़ेर है या ज़बर? ज़ेर है, तो गोया नीचे आप हमज़ा रखेंगे। और अगर ज़बर हो किसी में तो ऊपर हमज़ा रखेंगे, पेश के लिए भी ऊपर हमज़ा रखेंगे। दूसरे हैं हुरूफुन नासिबा आपके पास, अल हुरूफ अन-नासिबा। वो तो इन गैर हाजिर से तिमन को समझाए, वो पगार रोज़ तिम पका पे तीन खतर में पक बपा, इसलिए उनको छुट्टी दूसरे ग्रुप में जाना होगा। अल हुरूफुन नासिबा। मैं कई जगह पे सफ़र जो है वो मैं कैंसिल कर चुका हूँ, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी पे असर पड़ेगा। तो आप लोग है ही। अल हुरूफुन नासिबा कौन कौन से हुरूफ हैं? बोलो। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, पढ़ा चुका मैं परसों, लैता, लअल्ला। इसमें शुरू में हमज़ा कहाँ है? दो में। हमज़तुल अव्वलिया ये है ना, तो हुरूफ हैं, इनमें भी हमज़ा के भाई। इन्ना में नीचे ज़ेर है, आप हमज़ा नीचे रखेंगे। अन्ना में
زبر ہے تو اوپر ایک، آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے ہمارے پاس ہیں حروف الاستفہام. حروف الاستفہام کتنے ہیں؟ استفہام مانے سوال پوچھنے کے لیے جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ اسما ہیں کچھ حروف. حروف دو ہی ہیں، ایک ہے حل اور ایک ہے ا. ایک ہے حل، حل مانے کیا، دوسرا ہے ا. انت مومن؟ نعم انا الحمدللہ انا مومن. انت طالب؟ نعم انا طالب. انت معلم؟ نعم انا معلم. آپ نے انت حل، حل جو ہے نا، حل اور ا، اس کے اوپر آپ حمزہ ڈالیں گے. زبر کے لیے اور پیش کے لیے اوپر الف کے، اور زیر کے لیے فتح کے لیے نیچے آئے گا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر اس کے بغیر آپ لکھیں گے تو آپ کا املا غلط مانا جائے گا. اور جب بھی آپ جواب لکھیں گے، ورڈ لکھیں گے، اس کو ضرور کس کا کس کا میں نے بولا آپ کو کلاس میں ہمیشہ استاد کے لیکچر کے بعد پوچھنا چاہیے. بعد میں پوچھو، آپ رکھو وہاں، ورنہ یہاں ڈیویٹ ہو جاؤں گا نا، مجھے بھول جائے گا جو دماغ میں. حروف الاستفہام جو ہیں دو ہیں، حل اور ا ہے. اور اسماء الاستفہام اسی کے ساتھ ہیں، اسماء الاستفہام. اب میں اسماء کی بات نہیں کرتا ہوں آج، اس کی کرتا ہوں، اس کی حروف کی، حروف میں جہاں آتے ہیں. استفہام میں کیا کیا آتا ہے؟ آئینہ، تو حمزہ ڈالے گا اوپر، اور آئینہ، کیفا، متا، کم وغیرہ، اس میں آئینہ آتا ہے. یہ میں اسماء میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی حروف کا بتاتا ہوں صرف. اور کون سے حروف آتے ہیں ہمارے پاس؟ حروف الجارہ تو آگے، حروف الجازمہ کیا کیا ہیں؟ حروف الناصبہ فعل کے لیے آتے ہیں، حروف الناصبہ آتے ہیں. حروف الناصبہ یہ تو اسم کے لیے تھے، اب فعل کے. حروف الناصبہ جو فعل پر داخل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان، ہاں، نن، کی، اذن. اذن یہاں آپ کو ان آیا تو آپ نے الف اوپر، الف کے اوپر حمزہ ڈالی. یہاں اذن آیا تو الف کے نیچے حمزہ آئی. کل ملا کر کے آپ یاد رکھو کہ جتنے بھی حروف ہمارے پاس ہیں، اسم اور فعل نہیں، اسم اور فعل، حروف، جتنے بھی حروف ہیں، اگر ان کی شروع کون سی حمزہ ہم بول رہے ہیں؟ اولیہ. اس میں ایک ہے قطع، ایک ہے وصل. وصل کی ہم نے نہیں چھیڑا، قطع کی. حمزہ لکھیں گے کہاں آپ؟ ایک تو سارے حروف میں جہاں شروع میں ہم الف آ جائے اس کے یا اوپر حمزہ رکھیں گے یا نیچے. اوپر کب رکھیں گے؟ جب زبر یا پیش ہو، اس کے فتح یا ضمہ ہو. اور نیچے کب رکھیں گے؟ جب. تو حروف جتنے بھی ہمارے پاس ہیں جن کے شروع میں الف آتی ہے ان پر آپ حمزہ ڈال دیں گے، یا اوپر یا نیچے. تو پورا آپ یاد رکھیں کہ آج آپ نے پڑھا اس کو ہم حمزۃ القطع کہتے ہیں. اور مثلا ان آپ نے لکھا تو حمزہ کہاں ڈالیں گے؟ نیچے ڈالیں گے. یہ حمزہ کون سی حمزہ ہے؟ حمزۃ الاولیہ. اور حمزۃ الاولیہ میں کون سی؟ اس کو آپ یاد رکھیں. تو حمزۃ القطع اس کے بغیر آپ نے لکھے. میں آپ کے پیپر دیکھ رہا تھا، اس میں نے دیکھا کہ حمزہ کا تو آپ کو کوئی تصور ہے ہی نہیں. آپ کتاب جب پڑھتے ہو تو اس میں دیکھتے نہیں حمزہ کہاں لکھی ہے. مثال کے طور پہ انا آپ نے لکھا ہے تو اس کو حمزہ کے بغیر آپ لکھ دیتے ہو. یا انا ہے وہ تو کتاب میں آپ دیکھتے ہو، وہاں دیکھنا چاہیے ورڈ کیسے لکھتے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ہاں، یہ آپ سارے یاد رکھیں گے. حمزہ جتنے بھی حرف آ جائیں، کون کون سے حرف آ جائیں، حروف کی جتنی بھی لسٹ ہے شروع میں پڑھی ہے. آپ کی منطق الطائر میں بھی آپ نے حروف کی لسٹ پڑھی ہے، ذرا نکالنا. پہلے والے ہی لیسن میں ہے.
پہلے والے ہی لیسن میں جہاں اسم الگ کیے ہیں، حروف الگ کیے ہیں، تو پڑھ کے آئے ہیں آپ. ایک ہے حروف الجارہ للاسم، اس میں ہے فی من الہ ہے اس میں. تو الہ جب آپ لکھیں گے تو الہ میں ورڈ میں حمزہ کہاں ہے؟ شروع میں. اور الف پر زیر ہے یا زبر یا پیش؟ الہ کسرہ ہے، تو اس کا مطلب حمزہ نیچے ڈال دیں گے. پھر ہیں حروف الناصبہ، ان لن کی اذن. میں آپ کو ان اور اذن دو ورڈ آتے ہیں جن میں شروع میں الف آتی ہے. تو کون سی الف، یہ کون سی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی ہمارے حروف ہیں وداؤٹ اینی ایکسیپشن، جتنے بھی حروف ہمارے پاس ہیں، ان کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جوڑ کا کام کرتے ہیں، کنجکشن. جتنے بھی کنجکشنز ہیں عربی میں، تو ان کے شروع میں اگر الف ہے تو اس الف کے یا اوپر حمزہ آئے گی، یا اوپر آئے گی جب زبر یا پیش ہو، نیچے آئے گی جب زیر ہو. تو اس کے بغیر آپ لکھیں گے تو غلط مانا جائے گا. حمزۃ القطع کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہے حروف الجازمہ ہے، ایک ہے لم ہے، لما ہے، لام الامر ہے، لا ناہیہ ہے. پھر ان آتا ہے، ان میں شروع میں حمزہ آ گئی، آپ الف کے نیچے ڈال دیں گے. پھر کیا؟ حروف الاستفہام، حیا، آئینہ، یہ تو اسم ہے. آئینہ میں ڈال دیں گے اوپر حمزہ. پھر ہے ایو، اوپر ڈال دیں گے حمزہ. حروف الندا جیسے یا، اور اس کے بعد آیا آتا ہے، حروف الندا آیا، تو اوپر حمزہ ڈالیں گے. کل ملا کر کے کہاں حمزہ کتنی طرح کے ہیں؟ 3 طرح کے. کیا؟ حمزۃ الاولیہ، پھر حمزۃ المتوسطہ، متطرفہ. اور حمزۃ الاولیہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ 2 طرح کی آتی ہے حمزہ، کوئی حمزۃ القطع ہے، کوئی حمزۃ القطع کہاں ہے، حمزۃ الوصل کہاں ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے. فی الحال آج آپ نے پڑھ لیا حمزۃ القطع. ہر طرح کے حروف کوئی بھی ہوں، حروف جتنے بھی ہیں، اسم اور فعل کو چھوڑ کر کے جتنے بھی ہمارے پاس حروف ہیں، جب ان کو لکھیں گے تو ان کے اوپر کیا لکھیں گے؟ حمزہ ڈال دیں گے. اور اگر ضمہ ہے یا فتحہ ہے تو حمزہ الف کے اوپر آئے گی. کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ حمزۃ القطع کی. وہ شروع میں آتی ہے، آخر میں آتی ہے؟ شروع میں آتی ہے. تو حمزۃ القطع جو ہے، شروع میں جو حمزہ آتی ہے اس کو ہم حمزۃ الاولیہ کہتے ہیں. اور اس میں جو شروع میں جو حمزہ آتی ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک وہ کہ جو حمزہ پڑھی جاتی ہے اور جس پر حمزہ ڈالی جاتی ہے، وہ ہے حمزۃ القطع. دوسرا جس پر حمزہ نہیں ڈالتے، اس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں. حمزۃ الوصل کی تھوڑی تفصیل ہے، لیکن حمزۃ القطع کی موٹے طور پہ ہر اسم، کیا بولیے، ہر طرح کا فعل، ہر طرح کے حروف، کتنے طرح کے بھی ہیں حروف، سب کے شروع میں حمزۃ القطع آتی ہے. پھر اگر کسرہ ہے تو نیچے ڈلے گی، اور فتحہ یا ضمہ ہے تو اوپر ڈلے گی. آج کے بعد یہ غلطی آپ نہیں کریں گے، جب بھی لکھیں گے تو سوچ کے لکھیں. آئی بات سمجھ میں؟ آج اتنا. ہاں آپ پوچھ رہے تھے، پہلے اس کا پوچھتے ہیں. اس کا میننگ میں چینج ہوتا ہے. کس کا میننگ؟ الہ ہے، اس پہ ہم نے نہیں ڈالی. میننگ کیا چینج؟ غلط ہو گیا تو اب چینج کیا ہو گیا؟ الہ جب لکھا تو ٹھیک نہیں لکھا تو غلط ہو گیا. پت کچھ معنی روز، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے آتمش بے کا معنی پت بنا. نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. آپ الہ لکھیں یا اس کے ساتھ ضمیر لکھیں. دیکھیں، آپ کبھی الہ لکھتے ہیں، ایسے لکھیں گے الہ، اور اگر اس کے ساتھ آپ ضمیر ملائیں گے ہو تو آپ لکھیں گے الیہ. الیہ تب بھی حمزہ نیچے، سمجھے؟ الہ یا الیہ، ہے ضمیر ملی ہے الہ کے ساتھ،
جب الا تھا تو یا غیر منقوط تھی، جب الیہ ضمیر ساتھ میں ملی تو یا ملائی گئی. یہ آپ اپنی جگہ پہ آپ سیکھیں گے. فی الحال موٹے طور پہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ میرے پاس جو حمزہ ہے، شروع میں جو حمزہ آتی ہے اس کو ہم حمزۃ الاولیہ کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حمزۃ القطع، یعنی جہاں حمزہ لکھی جاتی ہے الف کے اوپر یا الف کے نیچے. دوسرا ہے حمزۃ الوصل، جہاں حمزہ نہیں لکھی جاتی ہے. اب آگے بڑھیں. حمزۃ القطع جو ہے وہ سارے کے سارے حروف میں ہے. اب آپ پوچھیے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابن تو حرف نہیں ہے نا، ابن اسم، ابن اسم ہے، ہم نے نہیں چھیڑا اسم کو. وہ مثال کے طور پہ میں نے بولا، میں آپ کو بول رہا ہوں سارے افراد. اسم کو جب ہم چھیڑیں گے نا تب بتائیں گے آپ کو اسم میں کون کون ہے جن کے اوپر آتی ہے اور کون سے ہے. 10 اسم ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حمزۃ الوصل آتی ہے، باقی سارے اسما پر حمزۃ القطع. آگے چلیں گے نا ہم تو تب بتائیں گے. جب ہم نے ابن کہا یا اسم کہا تو یہ ایک اس کلاس میں سے ہے. کچھ حروف ہمارے پاس ایسے ہیں کہ کچھ اسما ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حمزۃ الوصل ہوتی ہے، کچھ کے اوپر حمزۃ القطع. وہ میں نے نہیں چھیڑے، وہ مثال کے طور پہ ادھر بتایا تھا. واسمہ، وہ اسمہ، یا ماں کے بعد پڑھیں گے ما اسمہ. اصل میں اسم تھا لفظ، اصل میں اسم ہے نا لفظ، لیکن وہ حرف نہیں ہے، وہ ناؤن ہے. تو وہ میں نے نہیں چھیڑا، میں نے صرف چھیڑا. آج آپ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی حروف ہیں، حروف الناصبہ، جازمہ، حروف العطف، حروف التشبیہ، یا حروف کوئی بھی طرح کے حروف جن کے شروع میں حمزہ آتی ہے وہ حمزۃ القطع ہے. اس میں یا حمزہ اوپر ڈلے گی یا نیچے. اوپر جب ضمہ یا فتح ہو اور نیچے ضروری نہیں ہے. وہ خود پڑھتے ہیں، ہم ورڈ آپ خود جانیں گے، وہ خود جانیں گے. آپ اس کے اوپر ضمہ کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں، الف کے اوپر اگر ضمہ ہے تو پھر حمزہ کے اوپر ضمہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اور زبر ہے تو حمزہ کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حمزہ کے اوپر اگر شروع کے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے تو حمزہ بھی ڈال دیتے ہیں، کسرہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن ڈالنا ضروری. اس کے بغیر آپ کا ورڈ جو ہے وہ ٹھیک مانا جائے گا. کانا کے بعد کیا ہے؟ کانا کا لیکن ہے کہ اس دن آپ غیر حاضر تھے جب میں نے یہ الگ پڑھایا تھا. یہ ہے انا انا کا انا لاکن لیتا لان. نہیں، میں نے یہ پوچھ رہا ہوں جو یہ لاکن لائتا لانا ہے نا، وہاں پہ حمزہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کانا پہ حمزہ ہے؟ کانا نہیں ہے، کانا کہاں ہے؟ یہ کا انا ہے، انا ہے، پھر انا ہے. حمزۃ الوصل تو ادھر ہی ہے، یہ کا انا میں بیچ میں ہے، ادھر نہیں پہنچے ہم متوسط. جی میں اصلی پوچھ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے نا اس میں کہاں حمزہ ہے؟ کس میں؟ یہ ہاں اس میں نہیں ہے، اس میں ہونی چاہیے. نہیں میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مطلب ہم پڑھ رہے ہیں نا حروف کیا ہے اس کا نام؟ حروف الناصبہ. حروف الناصبہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب حمزہ ضروری ہے پہلے شروع میں، کیونکہ ہے نا ان میں جن میں الف ہوگی. جی اصل جن یعنی الف ہی شدت کی حمزہ ترا ہو. پھر ہم کیوں اس میں پڑھ رہے ہیں ان کو بولنے دیجیے نا کہ ہاں. پھر ہم یہ اس میں کیوں پڑھ رہے ہیں نا القطع. القطع جو ایک کیٹیگری ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں، آپ کیا پھر سے سمجھائیے مجھے. ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حمزہ کی جو قسم ہے، پہلے قسم ہے جس میں حمزۃ الاولیہ جو شروع میں آتی ہے، حمزہ. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قطع والی اور ایک ہے وصل والی. قطع ہے کہ جس میں پہلے اسٹارٹنگ میں ہی حمزہ آئے گا. حمزہ لکھنی ہے، یعنی الف ہوگا شروع میں، جی الف ہوگا شروع میں تو اس کے یا اوپر حمزہ لکھیں گے یا نیچے. اچھا ٹھیک. اس میں لیکن الف ہے ہی نہیں تو اس میں ہم تو اسی کی حمزہ تو الف کی بات کر رہے ہیں نا. حمزہ تو الف ہی ہوتا ہے نا. میرے حساب سے وہ مثال وہاں پہ آنی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں الف ہے ہی نہیں، تو نہ ہی حمزہ ہے نہ ہی الف ہے. تو میرے حساب سے بھی وہی سب کے ساتھ. جب یہاں الف ہے ہی نہیں تو حمزہ کس پر ڈالیں گے؟ یہاں الف شروع میں نہیں ہے، وصل میں حمزہ تھوڑی ہے. جی نہیں، حمزہ مانی الف. میں آپ کا کنفیوژن سمجھا ہوں. حمزہ کا مطلب ہے الف. اگر الف لکھا جاتا ہے شروع میں جی تو حمزہ لکھنی ہے اس کے، تو اس کو حمزۃ الاولیہ کہتے ہیں. اب اس کے اوپر حمزہ کی شکل ڈالنا اوپر یا نیچے،
ان کا کنفیوژن ٹھیک ہے، ان کو کنفیوژن اس میں ہو گیا کہ یعنی شروع میں الف آسہِ تیلی تراوو تات پہ حمزہ پیٹھ یا تا، ییٚلہِ نہٕ الف آسہِ کیُتھ تراووس، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. چلیے جب ہوگی نا الف تو حمزہ ڈالیں گے، ییٚلہِ نہٕ الف حمزہ کتہِ آنو، لامس کیُتھ حمزہ تراوو، لامس یتھ لامس کیُتھ تراوو، یتھ لامس کیُتھ تراوو، یتھ کافس کیُتھ تراوو. خالی الف کے لیے ہے. جن کے شروع میں الف آتی ہے انہیں کو حمزہ ڈالیں گے. یہاں حل اور آ ہے، حل کے شروع میں الف نہیں ہے تو حمزہ کیسی ڈالیں گے، یہ آ خالی ہے. یہاں ہے آپ کا ان لن کی اذن، یہاں دو ہی ہیں جن کے شروع میں الف آتی ہے، اسی میں حمزہ یا اوپر ڈلے گی یا نیچے ڈلے گی.